अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमत जामी ऑफिशियल। आज सोमवार है 25 मई 2026। जब शाम के वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो खबर आपको सुबह के वीलॉग में दी कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, अब्राहम अकॉर्ड मंजूर किया जाए, उस पर दस्तखत किए जाएं, अरब इस्लामी ममालिक के ऊपर दबाव है। अब खुलकर खुद डोनाल्ड जे ट्रंप रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के सदर ने यह बात कर दी है। कोई शाम 5:30 बजे के करीब आज उसने एक बहुत लंबा ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट की, जिसमें वो तमाम कहानी उसने बयान कर दी। वो तमाम मुतालबात अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक के आगे रख दिए। अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की फरमाइश नहीं, बल्कि कहा मस्ट डू इट, जिसका जिक्र हमने सुबह व्लॉग में किया। हम तो बैठे हुए थे लिंडसे ग्राहम, नॉर्थ कैरोलिना का सेनेटर, एयरफोर्स का साबिक अफसर, साबिक वकील और इसराइल नवाज लॉबी का सुर्खेल, कि उसने कहा था कि ट्रंप बड़ी शानदार गेम खेल रहा है। अगर ईरान डील के बदले अब्राहम अकॉर्ड पे ट्रंप दस्तखत करवा देता है तो ये कमाल की शानदार कामयाबी होगी। ये वही शख्स है लिंडसे ग्राहम जो इससे पहले पिछले 1-2 हफ्तों से पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के ऊपर पानी फेरने की कोशिश कर रहा था, सवाल उठा रहा था, नूर खान एयरबेस पे ईरानी जहाज खड़े होने की बात कर रहा था। तो सिर्फ मैंने लिंडसे ग्राहम के ऊपर सुबह गिरा नहीं लगाई, उसके ऊपर तबसरा नहीं किया। इसका दूसरा सबूत था एक्सियोस पे छपने वाली खबर जो कि बराक रेवर्ड ने छापी। ये खुद इसराइली नयाद है, व्हाइट हाउस ट्रंप की लॉबी का क्लोजेस्ट मोस्ट रिपोर्टर है। इस जंग में इसने बड़े स्कूप और खबरें दी। तो साबित ये हुआ ये जो डील बन नहीं पा रही बार बार के ईरान के साथ डील पे बहुत करीब पहुंच गए, नहीं अभी वक्त है, चंद रोज मजीद लगेंगे, और फिर ट्रंप कहता है या तो ये अजीम तरीन मुआहदा होगा या कोई डील नहीं होगी। तो उसकी वजह क्या थी सुबह के व्लॉग में बयान की, और अब ये कहानी सामने आ गई। एक और सबूत दे दूं, C14 न्यूज़ चैनल है इसराइल का, ये कहता है जो लीक खबरें आई थी कि जी ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान डील के ऊपर फड्डा हुआ, सब गलत था, टोटल गलत था। वो कहते हैं कि ये वेलमिनली इसको मिसलीड किया गया और ये कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी थी। ये जानबूझ के ये तासुर दिया गया कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फड्डा हुआ। उसका सबूत कल परसों जो नेतन्याहू की कॉल थी उसमें जो उसने ट्वीट किया, तफसील से उसने बताया कि मैं एक लाइन पे हूँ इसके साथ, ये हमारी सिक्योरिटी के ज़ामिन है, ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं लेने दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं असल मुद्दे के ऊपर। अब इसमें पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी वो भी बयान करते हैं। आज खबर छापी है सलमान मसूद साहब ने, लेकिन मैं सबसे पहले दरअसल मुद्दे के ऊपर आ जाऊँ। ये छोड़ने पड़ा नहीं जाएगा, ये बहुत लंबा ट्वीट है जो ट्रंप ने किया है। वो कहते हैं निगोशिएशंस विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर प्रोसीडिंग नाइसली, अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं जो मुज़ाकरात हैं ईरान के साथ। और ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी आज कहा है कि कई निकात पर फैसला हो चुका, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुआहदा फौरी हो जाए, अगर मगर है। कतर में इनके जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं ईरान के, अब्बास इराक़ची और कालिबाफ साहब, ये भी पहुँचे हुए हैं जो मुंजमद असासे हैं उनके लिए बातचीत करने के लिए। तो पेशरफ कहीं है, लेकिन असल मुद्दे पे मुझे वापस आने दें, खबरें बेशुमार हैं। असल बात यही कि कहता है जी निगोशिएशन जो है इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के साथ ये बड़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। पाकिस्तान का जिक्र भी इसने किया है, लेकिन एक खैर की खबर है ट्रंप के इस ऐलान में पाकिस्तान के लिए। इससे पहले कि आप शुक व शुबात जो हैं वो तेज़ कर दें कि पाकिस्तान भी शायद अब्राहम अकॉर्ड को दस्तखत करने जा रहा है, ट्रंप ने खुद अपने इस पोस्ट में एक मार्जिन छोड़ा है, एक लाइन ऐसी लिखी है जिससे लगता है कि शायद 1-2 ममालिक बच जाएं। बाकियों के ऊपर तो उसने मैंडेटरी कर दी है, बिलखुसूस अरब ममालिक के ऊपर। कहता है जी इट विल ओनली बी अ ग्रेट डील फॉर ऑल और नो डील एट ऑल, या तो ये एक अजीम तरीन डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। बैक टू दी बैटल फ्रंट एंड शूटिंग बट बिगर एंड स्ट्रॉन्गर देन एवर बिफोर। अगर डील ना हुई तो फिर बैटल फ्रंट पे जाएंगे, शूटिंग होगी, पहले से कहीं ज्यादा मैसिव बमबारी होगी, एंड नो बॉडी वॉन्ट्स दैट, कोई इसे नहीं चाहता। ड्यूरिंग माई डिस्कशन, अब यहाँ पे ऑपरेटिव पैराग्राफ आ जाता है, मेरे साथ आज रहिएगा क्योंकि हमने बड़ी मेहनत इस मामले के ऊपर की है पिछले चंद दिनों के अंदर कि असल खबर आपके सामने लेके आएं कि इस डील के साथ अमेरिका मांग क्या रहा है, कौन सी ऐसी ट्रॉफी मांग रहा है जो इसराइल भी जिससे मुतमिन हो जाए और ट्रंप मिड टर्म से पहले एक फाते के तौर पर विक्ट्री कप लेके जाएं कि देखें मैंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। वो कहता है कि ड्यूरिंग माई डिस्कशंस ऑन सैटरडे विद प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, MBS साहब के जो हफ्ते को गुफ्तगू हुई, मोहम्मद बिन जायद अल नहान UAE के जो हैं, अमीर तमीम बिन हमाद बिन खलीफा सानी, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जब्बार अल सानी एंड मिनिस्टर अल तौहीदी ऑफ कतर
Field Marshal Sayyid Asim Munir Ahmad Shah of Pakistan, President Rajab Tayyip Erdogan of Turkey, President Abdul Fattah al-Sisi Egypt کے, King Abdullah II جارڈن کے, اینڈ کنگ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ آف بحرین. ان سے جو میری ہفتے کو بات ہوئی, اصل خبر وہ خود بتا رہا ہے. I stated that after all the work done by the US to try and pull this very complex puzzle together, it should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accord. سمجھ آ گیا آپ کو؟ کہتا ہے ہفتے کو جو گفتگو ہوئی, جو اتنی بڑی پزل ہم نے ایران مدعے پہ حل کرنے کی کوشش کی, جس ڈیل کی جانب جا رہے ہیں, اس کے بعد میری ان سے گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں کہا کہ اب آپ سب کو لازماً سائملٹینیسلی بیک وقت ابراہم اکارڈ پہ دستخط کرنے چاہیے. مسٹ کا لفظ استعمال کیا. دوز کنٹریز ڈسکسڈ آر, جن ممالک سے میں نے ابراہم اکارڈ پہ دستخط کرنے کی بات کی, سعودی عربیہ, دی UAE جو کہ پہلے سے ہی ابراہم اکارڈ کا حصہ ہے. 2020 میں ابراہم اکارڈ ٹرمپ نے متعارف کروایا تھا. UAE اور بحرین اس کا حصہ بنے تھے, سوڈان اور دیگر ممالک, موراکو بھی اس کا حصہ بننے کو تیار تھے, اور باقی اس کا حصہ نہیں بنے. پھر کہتا ہے قطر, پاکستان, ترکیہ, ایجپٹ, جارڈن اینڈ بحرین. وہ خود ہی کہتا ہے کہ جارڈن اینڈ بحرین آلریڈی ممبر ہیں. اٹ مے بی پاسبل, اب یہاں سے پاکستان کے لیے تھوڑی خیر اور بچت کا مقام شروع ہوتا ہے. کہہ تو اس نے دیا کہ ان تمام ممالک سے میری بات ہوئی ہے, پہلی بار انکشاف کیا, کسی اور نے نہیں, امریکی صدر نے انکشاف کیا. اب یہ کوئی سازشی تھیوری نہیں رہی, اب یہ کوئی اگر مگر کی کہانی نہیں رہی, کھل کے بات ہو گئی ہے سامنے. وہ خیر کا جملہ جو ایک مجھے نظر آ رہا ہے اس میں, وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ مے بی پاسبل دیٹ ون اور ٹو ہیو اے ریزن فار ناٹ ڈوئنگ سو اینڈ دیٹ ول بی ایکسیپٹڈ. یہ ممکن ہے کہ ان ممالک میں سے ایک یا دو ممالک اس معاہدے پر یعنی ابراہم اکارڈ پر دستخط نہ کریں, اور ہم اسے قبول کریں گے اگر وہ دستخط نہیں کرتے. یہ ہے خیر کا پہلو پاکستان کے لیے. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہماری جو وزارت خارجہ اس کی جانب سے بڑا سخت بیان آیا اس کے اوپر, لنڈسے گرام کی سٹوری کے اوپر. آگے چلیں. بٹ موسٹ شوڈ بی ریڈی, لیکن باقی ممالک کو تیار رہنا چاہیے اور انہیں willing ہونا چاہیے اینڈ ایبل ٹو میک دس سیٹلمنٹ ود ایران a far more historic event than it would be. Otherwise be. The Abraham Accord have proven to be, for the countries involved, the UAE, Bahrain, Morocco, Sudan and Kazakhstan, a financial, economic and social boom. ان ممالک کے لیے, مشرق وسطیٰ اور کازاکستان کے ممالک کے لیے اس میں بڑا بوم ملے گا. Even during this time of conflict and war, with the current members never ever suggesting leaving or taking so much as even a pause. بہرحال وہ ابراہم اکارڈ کے فوائد و برکات گنواتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مڈل ایسٹ اس کے بعد یونائٹڈ, پاورفل اور اقتصادی طور پر مضبوط ہوگا. آئی ایم آسکنگ مائی ریپرزینٹیٹیوس, میں اپنے نمائندگان کو کہہ رہا ہوں, ٹو بگن اینڈ سکسیزفلی کمپلیٹ دی پروسیس آف سائننگ دیز کنٹریز ان ٹو دی آلریڈی ہسٹورک ابراہم اکارڈ. اپنے نمائندے خصوصی کو میں کہہ رہا ہوں کہ ان تمام ممالک کو انگیج کر کے فوری طور پر امیڈیٹلی کا لفظ اس نے استعمال کیا کہ آپ ابراہم اکارڈ پر دستخط کروانا شروع کروائیں. خیر کا جملہ بس وہی کہ شاید ایک یا دو ممالک اس میں سے دستخط نہ کریں اور وہ ہمیں دیٹ ول بی ایکسیپٹڈ, ہم اسے قبول کریں گے. وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ بنی ہے جو آج سلمان مسعود صاحب سینئر صحافی انہوں نے خبر ایک دی ہے دفتر خارجہ کے توسط سے, اور انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ پاکستان جو ہے رول آؤٹ ابراہم اکارڈ اسپیکولیشنز اگین. پاکستان نے ابراہم اکارڈ کے معاہدے پہ دستخط کرنے یا اس میں حصہ لینے کے حوالے سے مسترد کیا تمام افواہوں کو. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا جو فلسطین کے مسئلے پر موقف ہے وہ واضح اور غیر تبدیل شدہ ہے, اور واشنگٹن میں بعض حلقے ایسے ہیں جو اسلام آباد کی پالیسی کے بارے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس بیچ میں سپوائلرز آتے ہیں. اسرائیل سب سے بڑا سپوائلر ہے, لنڈسے گراہم, CBS, براک ریوڈ, یہ تمام پروسیس کے دوران بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان کے اوپر یعنی کیچڑ اچھالا جائے, دباؤ ڈالا جائے, متنازع پاکستان کو کیا جائے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لنڈسے گراہم بے چین نظر آتے ہیں, ہمیں باقاعدہ سلسلے میں نہیں کہا گیا, پاکستان اپنی پالیسی پر قائم ہے. جیسے کہ بانی پاکستان نے کہا تھا قائد اعظم, فلسطین کے بارے میں بھی ہمارا موقف واضح ہے, یعنی ایک الگ خود مختار ریاست کا قیام. صبح آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ریاض سے ایک تجزیہ نگار ہیں جنہوں نے سرکاری طور پر تو نہیں, غیر سرکاری طور پر ریاض کی پوزیشن واضح کی تھی, یعنی سعودی عرب کی. سعودی عرب بھی چاہتا ہے دو ریاستی حل اور فلسطین کی ریاست کا کیپٹل یروشلم ہو, اور وہ کہتے ہیں سلسلے میں ہم اسی سال کے آغاز میں 165 سے زائد ممالک کو آن بورڈ کر چکے ہیں. سو ویری کرٹیکل, انٹرسٹنگ
اینڈ الارمنگ صورتحال اب کھل کے سامنے آ رہی ہے ٹرمپ کے بالخصوص اس اعلان کے بعد. اب یہ تو وہ کہانی رہی نہیں کہ جی میں بحیثیت ویلاگر، یوٹیوبر، صحافی، رپورٹر کوئی سازشی تھیوری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. صبح جب میں نے ویلاگ کیا تو کئی دوستوں کے فون بھی آئے، کمنٹس بھی آئے کہ جی آپ دور کی کوڑی لے کے آئے ہیں، آپ خام خواہ سازش کو ہوا دے رہے ہیں. تو اب ان دوستوں کے لیے عرض ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ خود اپنے منہ سے لکھ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، منہ سے بول رہا ہے. ٹروتھ سوشل کے اوپر اتنا لمبا ٹویٹ کیا ہے. اور اس سے پہلے اس نے کیا کیا؟ اس سے پہلے اس نے اپنے ملک میں جو لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھیری. وہ کہتا ہے یہ کچھ نہیں جانتے میرے ڈیل کے بارے میں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے، ابھی کچھ نکات پر بات ہونا باقی ہے. میری شاندار کامیابی پر یہ ڈیموکریٹس اور دیگر جو میرے ناقد ہیں یہ تنقید کریں، انہیں گھر جا کے آرام کرنا چاہیے. یا تو میں بامانی اور عظیم معاہدہ کروں گا یا کچھ نہیں کروں گا، معاہدے کے نام پہ کوئی ایسی ڈیل نہیں کروں گا، بربادی اور تباہی پھیروں گا. یہ ہے کہانی صاحب. ابراہیم اکارڈ دستخط کریں. ایران ڈیل اگر آپ چاہتے ہیں تو ابراہیم معاہدے پر دستخط کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، سفارتی تعلقات ان کے ساتھ قائم کریں، تجارتی تعلقات قائم کریں، بالکل ویسے ہی جیسے یو ای کر چکا ہے. سادہ سی کہانی ہے. اس سے ایک لائن میں بس بچت ہے پاکستان کی کہ شاید ایک یا دو ممالک ابراہیم اکارڈ پہ دستخط نہ کریں، جو کہ مجھے قبول ہوگا. پاکستان کی ایک سیٹڈ پوزیشن ہے. میرا نہیں خیال پاکستان بنگلہ دیش اس معاہدے پر دستخط کرے گا. سعودی عرب وہ واحد ملک ہوگا جس پہ سب سے زیادہ دباؤ ہوگا، سب سے زیادہ. یہ جو بحرین، قطر اور دیگر ممالک ہیں یہ شاید مجبور ہو کے اس پہ دستخط کریں اپنے سروائیول کے لیے. لیکن میرا خیال ہے سب سے ٹف جو امتحان ہوگا وہ سعودی عرب، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اوپر ہوگا. انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے اوپر بھی ہوگا، لیکن آبویسلی ان کی جو پالیسیز ہیں وہ کچھ اور طرح کی ہیں. اب میں جب یو اے کی بات کرتا ہوں تو یو اے کے حوالے سے آج بڑی خوفناک خبر آئی ہے. یو اے اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، رائٹرز نے خبر دی ہے کہ ضلع چکوال صرف پاکستان کا 100 سے زائد شیعہ مسلمان جو ہیں انہیں یو اے سے واپس آئے ہیں ریسنٹلی. نوکری بھی گئی، سامان بھی گیا، برسوں کی محنت بھی گئی، سامان اٹھانے کی، ٹکٹ اکٹھی کرنے کی مہلت نہیں دی گئی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجلس وحدت المسلمین سے رابطہ کیا رائٹرز نے، ڈیٹا بیس، اور وہ بتاتے ہیں کہ 28 فروری سے اب تک 7,500 پاکستانی شیعہ عرب امارات سے، متحدہ عرب امارات سے نکالے گئے ہیں جب سے حملے شروع ہوئے ہیں. یہ انہوں نے محسن عابدی جو ترجمان ہے تنظیم کے، ان کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے. رائٹرز خود لکھتا ہے کہ ہم یہ اندازہ نہیں کر سکے کہ ان پاکستانیوں کو کیوں نکالا گیا یو اے سے. لیکن جب وہ یو اے کی وزارت خارجہ سے رابطہ کرتا ہے رائٹرز تو وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. ہاں، اس میں پاکستانی حکومت یہ کہتی ہے کہ نہیں جی کسی فرقے کی بنیاد پہ نہیں نکالا گیا، یہ کارروائیاں قوانین کی خلاف ورزی پر ہو رہی ہیں، اعداد و شمار جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں جو آپ دے رہے ہیں، اور ہم اس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں. ظاہری بات ہے یہ ایک ہومیوپیتھک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن فیکٹ آف دی میٹر از کہ 18 سے 19 لاکھ پاکستانی وہاں کام کرتے ہیں، $6 ارب سے زائد کی ترسیلات پاکستان بھیجتے ہیں. اس جنگ کے بعد اکثر وہاں پہ جو پاکستانی تھے بالخصوص شیعہ برادری کے، ان کو وہاں سے نکالا گیا، در بدر کیا گیا، جس کا ثبوت یہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیا. بہرحال آگے جانے سے پہلے میں 2 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جڑی ہوئی ہیں ایران کے جو فارن منسٹر ہیں جناب عباس عراقچی اور جو اسپیکر باقر کالیباف صاحب ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ خبر دی الجزیرہ نے. یہ بڑی معنی خیز پیش رفت ہے مذاکرات کے حوالے سے، جہاں کہا جاتا ہے نہیں بات نہیں بن رہی، بات بن رہی ہے. ثبوت یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے جو چیف ہیں ایران کے، عبد الناصر ہمتی، یہ قطر گئے ہیں قطری حکام سے مذاکرات کرنے کے لیے ایران کے جو فروزن ایسٹس ہیں باہر ان کے اوپر. تو گرین سگنل ملا تو گئے ہیں، اور دلچسپ بات ہے کہ ان کے ساتھ عباس عراقچی اور جناب اسپیکر کالیباف صاحب بھی موجود ہیں. ایک خبر میں نے آپ کو اور دینی ہے جانے سے پہلے، وہ ہے کہ اس جنگ میں ٹرمپ کے عزیز و اقارب نے مالی طور پر کیا فوائد حاصل کیے. یعنی مختلف کمپنیوں کے جو شیئرز تھے وہ خریدے اس نے اسٹاک مارکیٹ پہ، اور سوال بھی اب وہاں پہ اٹھ رہے ہیں. $22 کروڑ سے لے کے $75 کروڑ مالیت کے سودے کیے، اور اس نے ایپل جیسی کمپنی میں بھی، انویڈیا جیسی کمپنی میں بھی اس نے پیسے خرچ کیے، اور جنگ سے پہلے، جنگ کے دوران، اور پھر ایسی کمپنیوں کے اوپر بھی انویسٹمنٹ کی جو دفاعی ساز و سامان بناتی تھیں، اور اس بیچ میں ان کے شیئرز اوپر گئے. تو جنگ کو اس نے سودے بازی میں اور اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کیا ہے. 9 مارچ 2026 کو اس نے کہا کہ ایران جنگ ختم ہونے سے بہت قریب ہے. تو اس کے بعد تیل کی قیمتیں 25% گریں، اور یہ شرطیں جو لگتی تھیں جنگ ختم ہو رہی ہے، بمباری کرنے لگا ہوں، اس سے مختلف چیزوں کے سٹاک اوپر نیچے جاتے رہے، اس سے بھی اس نے فائدہ دیا. پھر 23 مارچ 2026 کو، پھر اپریل میں، پھر دسمبر میں 2025 میں. اور پولی مارکیٹ کا ذکر میں نے کیا تھا کوئی 2-3 ہفتے پہلے کہ وہاں پہ اس کا ایک ریلیٹو ہے
وہ اس کا شیئر ہولڈر ہے اور وہاں پہ شرطیں لگتی تھیں کہ جنگ اس ہفتے ختم ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. پاکستان کی پوزیشن تو آپ کے سامنے آ گئی ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے، لیکن میری تشویش بددستور پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے جب سے نیتن یاہو نے ایک ٹویٹ کیا کہ میری ٹرمپ سے گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں مجھے ٹرمپ نے یقین دلایا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، کسی صورت بھی ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیے جائیں گے. مسئلہ پھنسا ہوا ہے آبِ ہرمز کے کھولنے کا اور اگلے 30 سے 60 روز میں جو مذاکرات ہونے ہیں اس کے قاعدے قانون کا. مارکو روبیو وہاں انڈیا جا کے اور یہاں سے جو اسماعیل بقائی صاحب ہیں حوصلہ افزا بیان دے رہے ہیں، لیکن میری حوصلہ افزائی یہاں ختم ہو چکی ہے بحیثیت پاکستانی اور ایک عام صحافی کے، کیونکہ اس کا جو ٹویٹ ہے کہ ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کریں، دس از ویری ویری الارمنگ، ویری الارمنگ. یہ اس نے ہاسٹیج کیا ہے عرب ممالک کو ایران ڈیل کے چکر میں. اب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ڈیل کیوں نہیں کر رہا تھا. یہ کہہ رہا ہے ایران ڈیل فوراً ہو جائے گی، پہلے میری بات مانیں.